जमहूरियत की ताईद क्यों? रुफ़क़ाए मुहतरम, आज के इस इज्तिमा में जो मौजू मुझे दिया गया है वो है तंजीम इस्लामी और जमहूरियत। और इस मौजू से मकसूद जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ ये है कि लोगों के ज़हनों में मौजूद अशकाल को दूर करने की कोशिश की जाए कि तंजीम इस्लामी एक जानिब तो ख़ुद को एक इनकलाबी तंजीम करार देती है, लेकिन दूसरी जानिब जमहूरियत की इंतहाई शद्दोमत के साथ वकालत इसी प्लेटफॉर्म से होती है। आखिर हम पाकिस्तान के लिए जमहूरियत को लाजिमो ज़रूरी क्यों करार देते हैं? इस ज़िम्न में सबसे पहली बात समझ लेने की ये है कि जमहूरियत इस्लाम से मुत्तसादिम हरगिज़ नहीं है। बिलखुसूस जमहूरियत बामुकाबला इस्लाम का नारा महज कम इल्मी और कोताही पर मबनी है। देखिए जमहूरियत की रूह क्या है। क्या यही नहीं कि एक खित्ता ज़मीन में रहने वालों को यह हक मिलना चाहिए कि इस खित्ते के इज्तिमाई मामलात उनके बाहम मशवरे और अक्सरियत की राय के मुताबिक तय हों। कोई फर्द वाहिद स्याहो सफ़ेद का मालिक ना बन बैठे। मुल्क की तकदीर का मालिक कोई एक शख्स ना हो, बल्कि वहाँ के रहने वालों की राय और मर्जी को भी वहाँ के मामलात में हक हासिल हो। ये है जमहूरियत की रूह, जो इस्लाम से हरगिज़ मुतसादिम नहीं है। अम्रुहुम शूरा बैनहुम के कुरानी हुक्म के मंशा से बहुत करीब है। मादर पिदर आज़ाद जमहूरियत जिसमें आवाम या अवामी नुमाइंदों के इख्तियार पर कहीं और कोई हदबंदी ना हो, कानून साजी का कुल इख्तियार अवामी नुमाइंदों को हासिल हो, दीनो शरीयत की बालादस्ती का कहीं कोई हवाला ना हो, बिला शुबा दीन से कोई मुनासिबत नहीं रखती। ये दर हकीकत मगरिब का तसव्वुर जमहूरियत है। वो चूंकि ईसाई दुनिया है, वहां शरीयत व कानून को मजहब के दायरे से खारिज समझा जाता है। यानी मौजूदा शक्ल में मौजूदा तहरीफ शुदा इंजील में सिरे से शरीयत है ही नहीं, लिहाजा वहां कानून साजी का इख्तियार हाकिम वक्त को होता है। अगर कहीं बादशाहत का निज़ाम बरकरार रहे तो बादशाह का कानून नाफिज होगा। कहीं कोई आमिर मुतलक मुसल्लत है तो वो अपनी मर्जी के कानून बनवाएगा। और अगर जमहूर यानी आवाम की हाकमियत होगी तो कानून साजी का तमाम इख्तियार आवाम को हासिल होगा। जबकि हम मुसलमान चूंकि मुद्दई हैं कि हमारे पास अल्लाह की अता करदा शरीयत मौजूद है और ये कि हमारा दीन एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है जो जिंदगी के हर मामले में हमें रहनुमाई देता है, लिहाजा एक इस्लामी रियासत में ला महाला शरीयत को बालादस्ती हासिल होगी। अगर मुलूकियत और बादशाहत का दौर है तो बादशाह वक्त हुदूद व ताज़ीरात के मुकम्मल निज़ाम को नाफिज करने का पाबंद होगा। और अगर सुल्तानी जमहूर का ज़माना है तो भी ये हद बंदी बरकरार रहेगी कि कुरान व सुन्नत की मुअय्यन करदा हुदूद के दायरे के अंदर अंदर तमाम इज्तिमाई मामलात कुरानी हुक्म अम्रुहुम शूरा बैनहुम के मुताबिक तय होंगे। मुल्की नज़्म व नस्क को चलाने के लिए अवाम अपनी आज़ाद मर्जी से तमाम नुमाइंदों का चुनाव करेंगे और वो अवामी नुमाइंदे मिलजुल कर इज्तिमाई मामलात को चलाएंगे। कानून व शरीयत की तनफीज का अमल भी इसी इंस्टीट्यूशन के वास्ते से होगा। इस पसे मंजर में आप गौर करें तो साफ नजर आएगा कि जमहूरियत अपने मिजाज के एतबार से हरगिज़ इस्लाम से मुतसादिम नहीं, बल्कि इस्लाम के अता करदा सियासी निज़ाम से करीब तरीन है। अम्रुहुम शूरा बैनहुम का तकाजा जितना कुछ उसमें पूरा हो सकता है, मुलूकियत या आमरियत में उसका उश्र अशीर भी मुमकिन नहीं। दौरे खिलाफत राशिदा की मिसाल हमारे सामने है। इस दौर में जबकि हर तरफ मुलूकियत का दौरा था और दुनिया जमहूरी इक़दार से नाआशना थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआशरा तश्कील दिया उसमें जमहूरी इक़दार की झलक नुमायां नजर आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सराहतन किसी को अपना नायब मुंतखब किए बगैर इस दुनिया से तशरीफ ले गए। आपको अपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम पर एतमाद था कि वो बाहम मशवरे से अपने में से किसी ऐसे फर्द का बतौर अमीर इंतखाब कर लेंगे जो मनसबे खिलाफत के अहल हो। दौरे खिलाफत राशिदा में अगरचे मुल्की मामलात में हतमी फैसले का इख्तियार खलीफतुल मुस्लिमीन को था, लेकिन खलीफा की रहनुमाई करने वाली और उसके फैसलों पर तनकीदी निगाह रखने वाली एक शूरा भी वहां मौजूद थी। इस मजलिस में शरीक अफराद की इसाबत राय और फकाहत पर सबको एतमाद होता था। उनकी हैसियत गोया मुसलमान आवाम की नुमाइंदों की होती थी और अहम मामलात में अमीर मशवरे के लिए उनसे रुजू किया करता था। उस दौर में जमहूरियत का इस तरह का कोई तसव्वुर मुमकिन न था। यही वजह है कि अल्लामा इकबाल ने
اگرچہ اپنے کلام میں جمہوریت پر طنز بھی کیا ہے، خاص طور پر انتخابی سیاست کا جو انداز مغربی ممالک میں اختیار کیا جاتا ہے اس کے مفاسد پر چست کی ہیں کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے ہیں خوب آزادی نے پھندے۔ یہ شعر بھی بہت مشہور ہے کہ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کاری شو کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آید۔ اقبال اپنے سنجیدہ کلام اور اپنے خطبات یعنی تشکیل جدید الہیات اسلامیہ میں وہ جمہوریت کی افادیت اور جمہوری نظام کی ضرورت و اہمیت کو پوری طرح اجاگر کرتے ہیں۔ وہ برملا اعلان کرتے ہیں کہ یہ دور سلطانی جمہور کا دور ہے، اس میں کوئی اور نظام نہیں چل سکتا۔ وقت کے اس تیز رفتار دھارے کے سامنے تمام قدیمی نظام ریت کی دیوار ثابت ہوں گے۔ حالانکہ اقبال کے وقت میں جمہوریت کو عملاً اس درجے فروغ حاصل نہیں تھا، وہ ایک مقبول نظریے کے طور پر ضرور متعارف تھی، لیکن بالفعل جمہوری نظام دنیا کے بہت ہی کم حصے پر رائج و نافذ ہوا تھا۔ تاہم اقبال کو روح اثر کے پہچاننے میں کوئی دیر نہیں لگی۔ وقت کے تقاضے اور تاریخ کے رخ کو انہوں نے اسی وقت بھانپ لیا تھا، بلکہ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ جمہوریت اپنی روح کے اعتبار سے اسلام کے عطا کردہ سیاسی نظام سے بہت قریب ہے۔ چنانچہ اپنے خطبات میں انہوں نے اس موقف کو وضاحت سے بیان کیا ہے کہ اسلامی دنیا کے لیے جمہوریت کوئی نئی شے نہیں ہے۔ مسلمانوں نے تو 14 سال قبل جمہوری نظام کی جھلک دنیا کو دکھا دی تھی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جمہوریت اپنی اصل کے اعتبار سے اسلام کے ساتھ متصادم نہیں بلکہ ہم آہنگ ہے۔ اب ہم اس بحث کے دوسرے اور حساس تر گوشے کی طرف آتے ہیں کہ ایک جانب ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں اور ایک اسلامی انقلابی جماعت کی تشکیل کے لیے کوشاں ہیں، لیکن دوسری جانب جمہوریت اور جمہوری عمل کی اہمیت پر سب سے زیادہ تاکیدی انداز بھی ہماری ہی طرف سے اختیار کیا جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ اس کے جواب میں یہ بات آپ نے بارہا بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ سے سنی ہوگی کہ اس ملک کا استحکام اگرچہ اسلام اور حقیقی اسلامی انقلاب کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن اس کی سالمیت اور اس کی بقا کا دار و مدار جمہوریت پر ہے۔ سادہ الفاظ میں اسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس ملک میں اسلام اگر اپنی صحیح روح کے ساتھ نہ آیا اور حقیقی معنوں میں اسلام کے نظام عدل اجتماعی کا نفاذ اگر یہاں نہ ہوا تو یہ ملک نہ صرف یہ کہ ہمیشہ غیر مستحکم اور متزلزل رہے گا، بلکہ اس کے لیے وجہ جواز ہی باقی نہ رہے گی۔ اس کے داخلی استحکام اور اس کے دیرپا بقا کا معاملہ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن اگر یہاں جمہوریت نہیں ہوگی تو سرے سے ملک کا وجود ہی برقرار نہیں رہ سکے گا، اور اس ملک کے مزید حصے بکھرے ہوتے دیر نہیں لگے گی۔ یہ موقف محض قیاس کی بنیاد پر قائم نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی پشت پر بڑے مضبوط دلائل موجود ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اگرچہ یہ بات اپنی جگہ مبنی بر حقیقت ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا، لیکن یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ملک جمہوری عمل یعنی ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا۔ اسی بات کو بانی تنظیم اسلامی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ پاکستان کی ولادت جمہوری پروسیس کے ذریعے ہوئی۔ گویا پاکستان کا باپ اگر اسلام کو قرار دیا جائے تو اس کی ماں جمہوریت قرار پائے گی۔ پاکستان کی پیدائش میں جمہوریت کا جو حصہ ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے یہ کہ یہاں کے مختلف داخلی حالات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہاں جمہوری عمل بہر صورت جاری رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ امر واقع ہے کہ پاکستان میں کوئی ایک نسل یا ایک ہی زبان بولنے والے آباد نہیں ہیں، اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستانی قوم علاقے اور زبان کی بنیاد پر تقسیم ہو چکی ہے۔ جب تک اس ملک کے ہر علاقے کے لوگ یہ محسوس نہ کریں کہ کسی ایک ہی علاقے کے لوگ ملکی معاملات کے اجارہ دار نہیں بلکہ ملکی معاملات میں ان کی رائے کو بھی دخل ہے، اس وقت تک اس ملک کی سالمیت شدید خطرے سے دوچار رہے گی۔ مختلف نسلوں اور علاقوں کے لوگوں کا یہ سینس آف پارٹیسپیشن اس ملک کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ تیسرے یہ کہ یہ وقت کا دھارا جس رخ بہہ رہا ہے اسے کسی صورت اب تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ نوع انسانی اپنے عہد طفولیت سے نکل کر پختگی اور بلوغت کے دور میں داخل ہو چکی ہے۔
اپنے سیاسی حقوق کا شعور مزدوروں اور کسانوں کی سطح تک بیدار ہو چکا ہے۔ اسے کسی طور دبانا اب ممکن نہ ہوگا۔ بقول اقبال، سلطانی جمہور کے زمانے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب چاروں ناچار اسی رخ پر آگے بڑھنا ہوگا۔ کسی بھی زاویہ نگاہ سے جائزہ لے لیا جائے، نتیجہ یہی نکلے گا کہ پاکستان کی بقا اور سالمیت اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ مارشل لا یا مطلق العنان آمریت دونوں اس ملک کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ وہ بات ہے جس کا اقرار نہ صرف تمام سیاستدان کرتے ہیں بلکہ ملک کے تمام ہوش مند لوگ بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ ہاں، اگر آنکھوں پر ذاتی مفادات کی پٹی بندھی ہو یا کسی ایک جماعت کی دشمنی میں کوئی ہوش و حواس کھو چکا ہو تو اس کا معاملہ مختلف ہوگا۔ بصورت دیگر ہر باشعور پاکستانی یہ ماننے پر مجبور ہے کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے جمہوریت ناگزیر ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک انقلابی جماعت کے سربرآوردہ لوگوں کا ہاتھ اگر حالات کی نبض پر نہ ہو اور وہ روح اثر اور وقت کے تقاضوں کا شعور نہ رکھتے ہوں تو ملک میں بسنے والے ہوشمند اور باشعور لوگ اس جماعت اور اس کے انقلابی پروگرام کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ جیسے کہ ہمارے پڑھے لکھے طبقات میں یہ خیال عام ہے کہ دینی مدارس سے فراغت یافتہ لوگ جنہوں نے جدید علوم کا مطالعہ نہیں کیا آج سے صدیوں پرانے دور میں رہ رہے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ یہی سوء ظن ان کا اس انقلابی جماعت کے بارے میں ہوگا۔ لیکن اگر معلوم ہو کہ اس جماعت کی قیادت کرنے والے وقت کے تقاضوں سے کما حق کو واقف اور اسلام کے حرکی تصور سے آگاہ ہیں تو وہ اس انقلابی جماعت اور اس کے پیغام پر کان دھرنے پر مجبور ہوں گے، اور اگر صحیح انداز میں ان کے سامنے بات رکھی جائے تو وہ اس دعوت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ انقلاب کے نقطۂ نگاہ سے یہ بات بہت اہم ہے، اس لیے کہ پڑھے لکھے طبقات جنہیں ہم انٹلیکچوئلز کہتے ہیں در حقیقت معاشرے کی قیادت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں۔ ان کی سوچ کو بدلے بغیر اور انہیں قرآن کی تلوار سے گھائل کیے بغیر کوئی ہماگیر تبدیلی لانا بعد از قیاس ہے۔ ہمارے لیے جمہوریت کی تائید کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جس خطے میں ہم انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں اور جسے ایک مثالی اسلامی ریاست بنانے کے خواہش مند ہیں، وہ خطہ اگر اپنی آزاد حیثیت کھو دے یا ٹکڑوں میں منقسم ہو کر عملاً کالعدم ہو جائے تو اسلامی انقلاب برپا کرنے کا موقع ہمیں حاصل نہیں رہے گا۔ وہ شاخ ہی باقی نہ رہے گی جس پر ہم آشیانہ تعمیر کرنے چلے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کا معاملہ ذہن میں لائیے۔ وہ شدید خواہش رکھنے کے باوجود وہاں اسلامی نظام کی تحریک نہیں چلا سکتے، جبکہ ہمیں یہ سہولت حاصل ہے کہ ہم ایک آزاد مسلمان ریاست کے شہری ہیں اور اس میں اسلامی انقلاب کی تحریک برپا کرنے کا موقع ہمیں حاصل ہے۔ چنانچہ اس خطۂ زمین کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اس کے مستقبل اور اس کی سالمیت کے بارے میں غور و فکر کریں اور اس کی بقا اور استحکام کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی سی سعی کریں۔ ایک اور پہلو سے غور کیجیے۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فوری اقدامات فرمائے ان میں یہودیوں کو معاہدوں میں جکڑ لینا بھی انتہائی اہم قدم تھا۔ غور کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام کی یہ مصلحت سمجھ آتی ہے کہ ہجرت کے نتیجے میں جو خطۂ زمین مسلمانوں کو حاصل ہوا تھا اور جسے عالمی غلبہ دین کے لیے اساس بنانا تھا، در حقیقت اس کی حفاظت مقصود تھی۔ اندیشہ تھا کہ یہود مسلمانوں کو یہاں سے بے دخل کرنے کے لیے ہر ممکن سازش کریں گے۔ اس اعتبار سے ہر اس خطۂ زمین کی حفاظت اور سالمیت کے لیے تدابیر اختیار کرنا جہاں دین حق کے غلبے کے لیے کام کا موقع حاصل ہو، نہ صرف یہ کہ بہت ضروری ہے بلکہ غلبہ دین کی جد و جہد میں ایک جزو لازم کی حیثیت رکھتا ہے۔